मोहताजी ना हो मेरे रब किसी की, तुझसे बंधी सब उम्मीद मेरी, माजूर हूँ मजबूर नहीं, माजूर हूँ मजबूर नहीं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम माज़ूर हूँ मजबूर नहीं। इब्तिदान दुरूद पाक की एक फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजा जाए, क्या क्या बरक़ात नसीब होती हैं। हज़रत सैयदना अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और हालत ये थी कि खुशी के आसार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वद्दुहा के चेहरे पर ज़ाहिर थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील अमीन मेरे पास हाजिर होकर अर्ज़ गुज़ार हुए कि आपका रब अज़्ज़ा वजल फरमाता है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उम्मती आप पर एक बार दुरूद भेजे तो मैं उस पर 10 बार रहमत भेजूं। सुभान अल्लाह। और अगर आपका उम्मती आप पर एक बार सलाम भेजे तो मैं उस पर 10 मरतबा सलाम भेजूं। सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, कितनी प्यारी ये दुरूद पाक की फजीलत है कि अगर हम अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर एक मरतबा दुरूद पाक भेजते हैं तो अल्लाह पाक 10 मरतबा हम पर रहमत नाजिल फरमाता है। सादतमंदी है, खुशबख्ती है उन लोगों के लिए कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक भेजते हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन भी नियत करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इंशाअल्लाह दुरूद पाक पढ़ेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हम पर लुत्फ़ व करम फरमाने वाले, अताओं की बारिश बरसाने वाले, बेशुमार नेमतों से माला माल करने वाले रब ताला का बेपनाह एहसान के जिस रब ने हमें करोड़ हा नेमतें अता फरमाई हैं, अगर हम उन नेमतों पर गौर करना शुरू करें कि कितनी नेमतें अल्लाह पाक ने अता फरमाई हैं तो हम उसका शुमार नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा रब खुद फरमाता है व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम मेरी नेमतों को गिनना चाहो तो नहीं गिन सकते, शुमार करना चाहो नहीं शुमार कर सकते। बेपनाह नेमतों से हमें माला माल किया। मदनी चैनल के नाज़रीन, उन्हीं नेमतों में से एक अजीम नेमत औलाद भी है। जी हाँ, औलाद अल्लाह पाक की कैसी बड़ी नेमत, अजीम नेमत है कि चाहे वो बेटे की सूरत में हो, चाहे बेटी की सूरत में हो, चाहे वो सही सालिम हो या माजूर हो, हर सूरत में वालिदैन की आंखों की ठंडक यही औलाद होती है। अल्लाह पाक से हम आफियत का सवाल करते हैं कि अगर किसी की औलाद माजूर हो, यकीनन तकलीफ अपनी जगह पर है, उसे सब्र ही करना है, अपने उस बच्चे का या बच्ची है जो भी माजूर है उसका ख्याल रखना है। लेकिन प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, यकीनन यही औलाद उसकी आंखों की ठंडक भी होती है, इसीलिए कि वो उसका खून होता है, जिसकी वो बहुत ज़्यादा फ़िक्र भी करता है, उसकी तकलीफ़ को दीगर की तकलीफ़ से ज़्यादा महसूस करता है। क्यों? कि वो माजूर होता है। हमें कोशिश भी करनी चाहिए कि ऐसे अफराद को हम फोकस करें। अगर ऐसी औलाद होती है, ऐसा बच्चा, ऐसे अफराद हमारे घर में हैं कि जो माजूर हैं, क्यों? वो हमारी मोहब्बतों के ज़्यादा मोहताज होते हैं, वो हमसे ज़्यादा मुतालबा उनका यही होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत है। हमें ऐसे अफराद को छोड़ना नहीं है, ऐसे अफराद को हमने बेसरो सामान छोड़ नहीं देना, बल्कि हमने उनकी खिदमत करनी है। नज़र अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर रखनी है कि जिसने बेपनाह और नेमतों से हमें
مالا مال کیا ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، جہاں ہم اپنے صحیح سالم اولاد کے مستقبل کی فکر کرتے ہیں، وہیں پر ہم اپنی اولاد کے اور اپنے آخرت کے مستقبل کے بارے میں بھی غور و فکر کریں۔ اللہ نے چاہا تو جب ہم اس انداز میں لے کر چلیں گے اپنی اولاد کو بھی کہ دنیا کا مستقبل بھی بہترین ہو جائے، آخرت کا مستقبل بھی بہترین ہو جائے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں دونوں میں کامیابی سے ہم کنار ہوں گے۔ اور وہ افراد کہ جو کسی معذوری کا شکار ہیں، انہیں بھی ہم نے اس مقام پر لانا ہے کہ تاکہ وہ کسی کے آگے اپنا کاسا نہیں پھیلائیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں، بلکہ بھیک مانگنے کی طرف ذہن نہ جائے، بلکہ کچھ کرنے کے لیے ان کا ذہن بنے کہ ہم نے اس معاشرے میں اپنے ملک، اپنی ملت کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی ذات کے لیے کچھ کرنا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہمارا موضوع رہے گا اولاد نعمت ہے۔ انشاءاللہ مبلغ دعوت اسلامی سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ تعارف کرواتا چلوں، آج جنہوں نے ہمیں اس پروگرام میں جوائن کیا ہے مولانا نقیب مدنی، ماشاءاللہ مدنی بھی ہیں اور کراچی میں ہی جامعۃ المدینہ ہے، وہاں پر تدریس بھی فرماتے ہیں، امامت بھی فرما رہے ہیں۔ حضور آپ کو مرحبا کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، خوشیاں نصیب فرمائے۔ حضور جیسے انٹرو میں ہماری گفتگو ہوئی ہے، اولاد اللہ پاک کی ایک نعمت ہے، تو اس نعمت کے حصول کے لیے کیا اسلاف کی زندگیوں میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ انہوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کی ہوں؟ اگر دعا کی ہے تو وہ کیا انداز رہا ہے ہمارے بزرگان دین کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی الحمدللہ، ہم اگر اپنی جو مین کتاب قرآن پاک کو دیکھتے ہیں تو اس میں جہاں احکام شرعیہ ہیں، جہاں واقعات ہیں، تو وہاں انبیاء کی مخصوص دعاؤں کا بھی ذکر ہے۔ صحیح۔ جیسے سورہ آل عمران پارہ 3 میں حضرت سیدنا زکریا علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک دعا کا ذکر ہے۔ صحیح۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے ستھری اولاد عطا فرما، سبحان اللہ، طیب اولاد، نیک اولاد عطا فرما۔ یعنی حضرت زکریا علیہ السلام اللہ پاک کے نبی، وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں نیک اولاد کی دعا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی اب یہاں اگر ورڈنگ پہ غور کریں تو اولاد صرف اولاد ہی کی دعا نہیں ہے، بلکہ اولاد کے ساتھ ساتھ نیک اولاد کی دعا کی ہے۔ واہ سبحان تو اللہ۔ جب بھی ایسے اشخاص جن کی اولاد نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، بے شک اٹھانے چاہیے، رب سے مانگنا چاہیے، اور اس یقین سے مانگنا چاہیے کہ میرا رب مجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں اولاد کے ساتھ ساتھ نیک اولاد کی دعا کریں، یا اللہ مجھے نیک صحیح سالم اولاد عطا فرما، کیونکہ صرف اولاد ہو نیک نہ ہو پھر بھی آزمائش ہے، صحیح۔ اولاد ہو اگر تندرست نہ ہو پھر بھی آزمائش ہے۔ تو اس انداز سے رب کی بارگاہ میں سوال کیا جائے کہ اللہ پاک دنیا اور آخرت میں عافیت والا معاملہ فرمائے۔ اگر ہم قرآن پاک کے آیات مبارکہ کو دیکھیں، دیگر صورتوں کو دیکھیں، تو سورہ صافات میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا بھی ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، جب آپ ارض مقدسہ پہ ہجرت کر کے آئے، آپ کے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، مالک ربی حب لی من الصالحین، واہ، مالک مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ تو جیسے میں نے عرض کیا، جب اولاد کی دعا کریں تو صرف اولاد کی نہیں بلکہ نیک اولاد اور تندرست اولاد کی دعا کریں۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ اگر قرآن پاک کو دیکھتے چلے جائیں تو سورہ فرقان کے اینڈ پہ جہاں اللہ نے نیک بندوں کی صفات کا ذکر کیا جی، تو وہاں ایک دعا کا ذکر ہے، والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ جو اللہ کے بندے ہیں، عباد الرحمن ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے، نیک بندے ہیں، ان کی صفات میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ جب وہ رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یوں عرض کرتے ہیں، مالک ہمیں ہماری ازواج یعنی بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما،
اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا، امام بنا۔ واہ، تو ان تمام آیات مقدسہ سے یہ بالکل بات واضح ہو جاتی ہے اور روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ رب دیتا ہے، اپنی نوازشات کی بارش فرماتا ہے، واہ، رب کی بارگاہ میں عرض گزاری کرنی چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ دنیا دار یا کسی دنیا والے سے مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے، لیکن میرا رب وہ ہے جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض اللہ ہوتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، کیا بات ہے مدنی چینل کے ناظرین۔ یقیناً رب سے نہ مانگا جائے تو رب ناراض ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ تو خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دعائیں قبول کروں گا۔ اللہ پاک سے جو مانگتا ہے مالک تو ان سے خوش ہوتا ہے، لیکن جب بھی ہم دعا مانگے، وہ احباب کے جن کے ہاں اولاد کی نعمت نہیں ہے، وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جب ہاتھ اٹھائیں تو نیک اولاد اور صحیح سالم اولاد کی دعا کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو بے اولاد ہیں، جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، اللہ پاک انہیں نیک صحیح سالم اولاد عطا فرمائے، آزمائش سے اللہ پاک دور فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں ایک اسلامی بھائی ہوتے ہیں کہ جو معذور ہوتے ہیں، ہم ان سے گفتگو بھی کرتے ہیں۔ آئیے ہم اپنے پروگرام میں مہمان کو دعوت دیتے ہیں، اپنے پروگرام میں ان کو مرحبا کہتے ہیں۔ دیکھتے ہیں آج ہمارے ساتھ کون ہے۔ سب سے پہلے انشاءاللہ ہم ان کو اپنے پروگرام میں، اپنے اسٹوڈیو میں انشاءاللہ ویلکم کریں گے۔ جی، معذور ہوں مجبور نہیں، معذور ہوں مجبور نہیں، معذور ہوں مجبور نہیں، محتاجی نہ ہو میرے رب کسی کی، تجھ سے بندھی سب ہو امید میری، محتاجی نہ ہو میرے رب کسی کی، تجھ سے بندھی سب ہو امید میری، معذور ہوں مجبور نہیں، معذور ہوں مجبور نہیں، معذور ہوں مجبور نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے پروگرام میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ آمین۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد شکیل اتاری۔ ماشاء اللہ، شکیل بھائی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اللہ برکت دے۔ کہاں سے ہیں شکیل بھائی آپ؟ بلدیہ ٹاؤن مہاجر کیمپ۔ اچھا، کراچی سے ہیں؟ شروع کی کراچی سے ہیں یا؟ جی الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ شکیل بھائی، آپ کے ہاتھ میں یہ اسٹک ہے اور کیوں؟ پہلے بھائی یہ اسٹک یوں سمجھیں کہ یہ ایک قسم کی ہماری آنکھ ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے راستے پر چلتے ہیں، اور ہمارے راستے میں آنے والی جو رکاوٹیں ہوتی ہیں اس اسٹک کے ذریعے سے ہمیں پتہ لگ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہم بہت سارے حادثات سے بھی محفوظ ہو جاتے ہیں، جیسے کہ خدا نخواستہ ہم اگر بغیر اسٹک کے چل رہے ہیں اور اگر کوئی گاڑی یا کوئی بائک وغیرہ کچھ بھی روڈ پر ہوتا ہے تو ہم فیس ٹو فیس اس چیز سے ٹکرائیں گے، لیکن جب یہ اسٹک ہمارے سامنے ہوتی ہے تو یہ اسٹک اس چیز سے ٹچ ہو جاتی ہے تو ہمیں محسوس ہو جاتا ہے کہ ہمارے سامنے کچھ ہے، کوئی کسی قسم کی رکاوٹ ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ پیدائشی نہیں دیکھ سکتے ہیں یا؟ جی میں پیدائشی بلائنڈ ہوں۔ اچھا، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ مہربانی آمین۔ فرمائے، رحمت کی نظر فرمائے۔ آمین۔ اچھا شکیل بھائی، کیا مصروفیات کیا ہیں، کیا کرتے ہیں آپ؟ پہلے بھائی الحمدللہ اللہ کا کروڑ احسان ہے کہ ہم اپنی گزری ہوئی زندگی اور جب گزار رہے ہیں اس میں محنت وغیرہ اپنے مطلب کہ کام کاج کر صحیح۔ اور محنت مزدوری اور حق حلال کی کمائی سے الحمدللہ اپنے بچوں کیا کی محنت روزی مزدوری کماتے کرتے ہیں آپ؟ یوں تو جس طرح کا کام ہمیں مل جائے جو ہمیں جیسے کہ سمجھ آ جاتی ہے، جیسے کہ اگر کسی اسلامی بھائی کے ساتھ ہم ہیلپری میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ جو شیٹیں ہیں 8x4 کی ہوتی ہیں، یہ کٹر پر کٹتی ہیں، پھر اس کے بعد اس کے پیسز بنتے ہیں اور فولڈنگ کپڑے کے لیے یہ تیار ہوتا ہے۔ تو میں نے یہ کام بھی کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ پیکنگ وغیرہ بھی کری ہوئی ہو، اور ہم ایک جگہ جاب کرتے تھے تو وہاں
मतलब کہ ایلپری میں لوڈنگ وغیرہ بھی اپنے حد کے مطابق کری ہوئی ہے الحمدللہ۔ اچھا، تو لوڈنگ کس طرح کرتے تھے آپ؟ وہ ہم اس طرح کرتے تھے کہ جہاں پر ہم موجود تھے تو وہاں ہمارے ساتھ ہینڈی کیپ معذور یعنی کہ جو چل نہیں سکتے نا، جی جی، وہ بھی تھے۔ اچھا، تو ہمارا یہ سسٹم ہوتا تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ریسٹورنٹ وغیرہ میں جائیں تو وہاں پر گول صوفے لگے ہوتے ہیں جنہیں راؤنڈ بھوت کہتے ہیں، اچھا، گول صوفے ہوتے ہیں، وہ بنتے تھے۔ تو بننے کے بعد جیسے اگر وہ میں نے صوفہ اٹھایا تو جو چل نہیں سکتے تھے نا وہ ویل چیئر پر ہمیں گائیڈ کرتے تھے کہ آپ تھوڑا سا رائٹ ہو جائیں، آپ تھوڑا سا لیفٹ ہو جائیں، تو ہم وہ چیز اٹھا کر اس جگہ تک پہنچا دیتے تھے جہاں تک پہنچنی ہوتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ، الحمدللہ۔ اور ہمیں کوئی پریشانی، کوئی مشکل نہیں، یعنی کہ ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ ہم نہیں دیکھ سکتے یا یہ کام ہمارے لیے مشکل ہے۔ یا مشکلات تو آتی تو ہوں گی، وقت کے حساب سے مشکلات تو پیارے بھائی آتی رہتی ہیں، کیونکہ ہم اگر جیسے روڈ پر چل رہے ہیں تو بعض اوقات روڈ پر بھی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں ہمیں کہیں چوٹ ووٹ بھی لگ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور الحمدللہ ویسے تو اللہ کا کروڑ احسان ہے کہ اللہ کی مدد پہنچ جاتی ہے۔ اللہ، اسلامی بھائی ہمارا بہت کوآپریٹ کرتے ہیں، بہت ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سن رہے ہیں ہمارے شکیل بھائی کی گفتگو، نظر سے معذور ہیں لیکن انہوں نے اس معذوری کو مجبوری نہیں بنایا۔ اگر چاہتے تو اپنی اس معذوری کو مجبوری بنا کر کاسا پھیلا سکتے تھے، لیکن شکیل بھائی بتا رہے ہیں کہ میں محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، کام کرتا ہوں، جیسے ابھی انہوں نے کچھ کام بتائے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ یہاں پر وہ حضرات حضور کہ جو دیکھ سکتے ہیں، بالکل صحیح سالم بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کام کاج کرنے کی طرف نہیں آتے اور لوگوں کی طرف ان کی نظریں زیادہ ہوتی ہیں، مانگنے کی طرف چلے جاتے ہیں یا دھوکہ دہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بعضوں کی مطلب ان کی طبیعت بن چکی ہوتی ہے کہ محنت نہیں کرنی ہے ہم نے۔ ایک طرف ہمارے شکیل بھائی ہیں جو اس معذوری کے باوجود بھی یہ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ افراد کو معذور بھی نہیں ہے، بالکل صحیح سالم ہے، اس کے باوجود بھی ان کی کیفیت یہ ہے۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ یہاں ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ذہن میں آ رہی ہے، جی جی، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دنیاوی زندگی میں اپنے سے کم نعمت والے کو دیکھو، صحیح، جسے کم نعمتیں ملی ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات لکھی ہے کہ آپ جامع مسجد میں موجود ہیں، باہر چلچلاتی دھوپ ہے، تپتی ہوئی زمین ہے، آپ کے پاس پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، آپ دروازے پہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں کوئی کسی سواری پہ جا رہا ہے، کوئی کسی سواری پہ جا رہا ہے، تو دل میں یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے پاس تو جوتے بھی نہیں، ان کے پاس سواری ہے، اگر میرے پاس سواری ہوتی تو میں بھی سوار ہو کے چلا جاتا، جوتے ہی کم از کم ہوتے۔ صحیح۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں جیسے ہی تھوڑا سا آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص کے جوتے تو کیا پاؤں ہی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تو اکبر، اس وقت میں فوراً یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ دیے، مالک میرے پاؤں تو سلامت ہیں، جوتے نہیں، تو جوتے بھی عطا فرمائے گا۔ تو دنیاوی ایسے معاملات میں دنیا کی زندگی خوبصورت گزارنے کے لیے ہمیں اپنے سے اوپر والے کو نہیں بلکہ اپنے سے نیچے جسے کم نعمتیں ملی ہیں اسے دیکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی نعمت کا شکر بھی پیدا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف بندے کی یہ ذہن بھی مائل ہوگا کہ میرا رب کتنا عطا فرماتا ہے۔ کیا بات ہے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ انہوں نے اپنی معذوری کو مجبوری نہیں بنایا، جی، ہاتھوں سے کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ تو یہاں کتنا پیارا فرمان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، ارشاد فرمایا القاسب حبیب اللہ، واہ واہ واہ، ہاتھ سے کمائی کیا کر بات کے ہے۔ کھانے والا اللہ کا حبیب ہے۔ سبحان اللہ، اور واہ، ایک اور بہت خوبصورت حدیث جسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ گناہوں میں سے کچھ گناہ ایسے ہیں
کہ جنہیں صرف اور صرف حلال روزی کی طلب ہی مٹاتی ہے. اللہ اکبر. کہ وہ گناہ ان کا کفارہ کیا ہے کہ بندہ رزق حلال کے لیے نکلتا ہے، رزق حلال کے لیے جاتا ہے، کوشش کرتا ہے، طلب کرتا ہے، تو اس طلب کی وجہ سے اللہ اس کے ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مدنی چینل کے ناظرین، آپ مبلغ دعوت اسلامی مولانا نقیب مدنی صاحب کے مدنی پھول بھی سن رہے ہیں، ہمارے شکیل بھائی کی گفتگو سن رہے ہیں. آئیے شکیل بھائی کا ایک پیکیج ہے ہمارے پاس، پیکیج دیکھتے ہیں. معذور ہوں مجبور نہیں، معذور ہوں مجبور نہیں، معذور ہوں مجبور نہیں، محتاجی نہ ہو میرے رب کسی کی، تجھ سے بندھی سب ہو امید میری، محتاجی نہ ہو میرے رب کسی کی، تجھ سے بندھی سب ہو امید میری، معذور ہوں مجبور نہیں، معذور ہوں مجبور نہیں، معذور ہوں مجبور نہیں. شکیل بھائی، ابھی آپ کا ہم نے پیکیج دیکھا، نظر نہیں آتا، اور ماشاءاللہ یہ اتنا سخت کام، یہ تو کٹنگ والا کام تھا، تو اللہ نہ کرے یہ حادثہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو یہ آپ کس طرح کام کر لیتے تھے یہ کاٹنے والا؟ جب میں فرسٹ ٹائم یہاں گیا تھا جی جی. تو پیپر لگانے کا ایک کام ہے جس کے لیے میں گیا تھا، پیپر لگانے کے لیے. اچھا. تو اس کے بعد میں نے اپنے سیٹ سے کہا، جو بتا رہے تھے، تو میں نے کہا کہ میں الحمدللہ یہ جو کٹر پہ آپ شیٹیں کاٹ رہے ہیں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں اگر آپ مجھے تھوڑا سا موقع دیں. اچھا. تو وہ پریشان ہوتے تھے کہ شکیل بھائی آپ کس طرح کریں گے، یہ شیٹیں وزنی ہیں اور خدا نخواستہ آپ کی انگلی وغیرہ پر لگ گئی. تو میں نے کہا آپ مجھے دیکھ لیں، اگر میں کام کر پاؤں گا تو میں کھڑا رہوں گا، اگر نہیں کر پایا تو میں جس کام کے لیے آیا ہوں وہی کام کرتا رہوں گا. اچھا. تو انہوں نے جب دیکھا یہ کام کرتے ہوئے مجھے، تو مطمئن ہو گئے الحمدللہ. ماشاءاللہ. تو پھر وہ تقریباً میں ہی اس کٹر کے آگے کھڑا ہوتا تھا. یہ شیٹیں 3 حصوں میں کٹتی ہیں. سب سے پہلے جو 8 فٹ کی شیٹ ہوتی ہے اس کے 3 حصے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد اس ایک حصے میں سے پیسز نکلتے ہیں جنہیں ہم پیپر میں پیک کرتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ شکیل بھائی جس طرح بتایا نا، مجھے تو حیرانگی ہو رہی ہے. اگر ہم اپنے اوپر بھی غور کریں تو ایسا سخت کام ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا. ظاہری بات ہے، ہر کام ہر بندہ کر لے یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ میں یہ سوچ رہا ہوں حضور کہ ہمارے شکیل بھائی ماشاءاللہ کہ نظر نہیں آ رہا، اور یہ کام کرنے کا ایک جذبہ اور پھر آگے بڑھنے کا جذبہ، یہ ان میں ایک بات نظر آ رہی ہے. پیپر کے لیے ہم آئے تھے، لیکن کٹر پہ مجھے آپ کھڑا کر دیں، میں کٹر بھی کر لوں گا، دیگر کام بھی کر لوں گا. تو یہ کیا فرماتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ اس کا جواب ایک جملے میں یہی ہے کہ معذور ہوں مجبور نہیں. کیا بات ہے. تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایسی کون سی آپ کے اندر یہ چیز تھی جو آپ کو اس بات پہ ابھار رہی تھی کہ مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا، اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے کھانا ہے، تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے، اور جو بالکل اس پیشے کی طرف ہیں کہ مانگنا ہی ان کا کام ہے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ وہ ہوتے بھی صحیح ہیں، تندرست ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہوتے ہیں. آخر ایسی خودداری ان میں کسی ماحول کی وجہ سے آئی، کسی کی بات سن کے آئی، یا خود اندر سے یہ آواز آ رہی تھی کہ مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا کروڑ احسان ہے کہ ہمارے جو فیملی ممبرس ہیں، جن میں میرے بھائی ہو گئے اور ہماری جیسے گھر کے فیملی ممبرس جو ہوتے ہیں، جی، انہوں نے الحمدللہ اللہ کا کروڑ احسان ہے کہ شروع سے ہی محنت کا ذہن بنایا. کیا بات ہے. اور مطلب انہوں نے یہ کہا کہ بیٹا آپ یعنی کہ نظر نہیں آتا لیکن آپ ہر کام کر سکتے ہیں، آپ کبھی ذہن میں یہ نہیں سوچیے گا کہ میں محتاج ہوں یا میں کچھ نہیں کر پاتا. تو اس حوالے سے میرے بڑے بھائی اللہ پاک انہیں جنت نصیب کرے، وہ انتقال ہو گیا ان کا. وہ جاب بھی کرتے تھے اور ٹیکسی ڈرائیور بھی تھے، ٹیکسی چلاتے تھے. اچھا. تو وہ ہمیں سکھاتے اس طرح تھے کہ جیسے اب میں نے ویل کھولنا ہے تو وہ باقاعدہ طور پہ ہاتھ سے پہلے بتا دیتے کہ بیٹا آپ نے یہ جیگ یہاں رکھنا ہے،
यहाँ रखने के बाद इसको राड से यूं चढ़ाना है अच्छा और ये नट इस तरह ढीला करके आपने ये व्हील बदली करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वो व्हील भी बदली करते थे टैक्सी का। फिर उसके बाद वो बाज़ औक़ात कहते थे कि ये चाबी पकड़ो और आप बाहर जाओ, पहले बोनट खोलो उसका, पानी और ऑयल चेक करो, अगर वो पूरा हो तो फिर सलब मारो। तो मतलब जिस तरीके से वो हमसे काम करवाते गए ना, तो हम बाज़ औक़ात होता है कि इंसान को लगता भी कि यार शायद कहीं ये मतलब सख्त काम तो नहीं है, लेकिन जो उन्होंने काम करवाया वो आज हमारे सामने आते हैं तो हम अल्लाह का बेहद शुक्र अदा करते हैं, और उन भाइयों की मेहनत जिन्होंने हमें आज इस काबिल बनाया और हमें ये सोच दी कि हम माशाअल्लाह अपनी मेहनत की कमाई कर भी खाएं। अल्लाह बरकत दे। यकीनन आगे बढ़ने के लिए घर वालों का या जो मुतअल्लिकीन हैं, जो साथ होते हैं, वालिदैन हो गए, बहन भाई हो गए, दोस्त अहबाब भी होते हैं, बसा औक़ात ऐसे कि जज्बा पैदा करते हैं और ये मददगार साबित होते हैं कि आपने मांगने की तरफ नहीं जाना बल्कि आगे ही बढ़ना है। तो ये यूं ही हो सकता है कि अच्छे माहौल की बरकत कह लें मदनी चैनल के नाजरीन, या आप यूं कहें कि दीनी जहन का या ख़ुददारी का जो जहन रखने वाले अफराद होते हैं वो फिर आगे ख़ुददारी का जहन भी देते हैं। जिस तरह माशाल्लाह शकील भाई बता रहे हैं कि इनके भाई इनको करके बताते फिर आगे इनसे फिर काम करवाते थे। ये जज्बा एक दिलाना होता है कि ताकि ये आगे मुस्तकबिल की तरफ जब नज़र दौड़ती है, जैसे हमने शुरू में कहा था कि हम मुस्तकबिल, दुनिया का मुस्तकबिल तो सोचते हैं, आखिरत के मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचते। अभी हम सिर्फ दुनिया के मुस्तकबिल की अगर बात करें तो ये सोच रहे होते हैं कि इनका ऐसे अफराद कि जिनको नज़र नहीं आता या किसी भी माजूरी का शिकार है, इनका आगे मुस्तकबिल क्या है। तो अल्लाह ना करे कहीं अंधेरा अगर उन्हें नज़र आ रहा होता है तो इन्हें अभी से ही, शुरू से ही इन्हें इनके पाँव पर खड़ा करने की कोशिश की जाती है और कोशिश करनी चाहिए भी, ताकि ये अफराद आगे बढ़ें और मुआशरे में अपना किरदार अदा करें और बेहतरीन किरदार अदा करें। और कर सकते हैं मदनी चैनल के नाज़रीन, जिस तरह हमारे शकील भाई हैं या हमारा ये प्रोग्राम जैसे आप देखते ही हैं, तो हमारे इस प्रोग्राम में आते ही वो अफराद हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि जो किसी माजूरी का शिकार भी हैं, लेकिन उन्होंने इस माजूरी को मजबूरी बनाकर कासा नहीं आगे फैला दिया, किसी लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाया, भीख मांगने की तरफ नहीं आगे बेसरो सामान होकर बिल्कुल दिल छोड़कर बैठ नहीं गए, नहीं, बल्कि वो अफराद कि जो मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। हमारे जो पीछे जो एपिसोड्स वगैरह गुजरे हैं उनमें आपने देखा होगा कि वो कोई तो कुर्सी बुन रहा है, कोई सरकारी जॉब कर रहे हैं, कोई कहाँ पर, कोई क्या कर रहे हैं, मुख्तलिफ काम कर रहे हैं। मतलब क्या है इसका, करने वाले हों, जज्बा हो, खुददारी हो अंदर, तो बंदा बहुत कुछ कर सकता है। अल्लाह ताला हमारे शकील भाई पर रहमत की नज़र फरमाए। अच्छा शकील भाई, मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल ये करना चाहूँगा कि जिस तरह माजूर अफराद होते हैं तो बसा औक़ात उनको बड़े बड़े दिल खराश वाक़यात भी उनके साथ हो जाते हैं, दिल तोड़ भी देते हैं लोग, दिल आज़ारी कर देते हैं, ताना जनी का शिकार या तरह तरह की बातें कसते हैं। तो कभी ऐसा आपके साथ भी हुआ है? बाज़ औक़ात आदमी के साथ इस तरह के मामलात हो भी जाते हैं। ऐसा है कि जैसे अब मैं अगर रोड पर खड़ा हुआ हूँ तो कोई इस्लामी भाई ऐसे होते हैं जो हमें बाइक पे बिठाकर हमारी मंजिल पर छोड़ देते हैं। अच्छा। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हम किसी को अगर कहेंगे कि भाई रोड पार करवा दें तो वो मतलब हो सकता है किसी मजबूरी हो, लेकिन ना सुनते हुए चले जाते हैं। तो हम सोचते हैं कि काश अगर ऐसा होता तो मैं ख़ुद भी क्रॉस कर लेता, लेकिन फिर सोचते हैं कि अल्लाह पाक फिर हमारी मदद करेगा, ये नहीं तो कोई और आ जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह अकबर। मदनी चैनल के नाज़रीन, शकील भाई की गुफ्तगू भी सुन रहे हैं आप, नकीब भाई की भी गुफ्तगू सुन रहे हैं। हमारे पास शकील भाई का एक और पैकेज है, आइए पैकेज देखते हैं। मेरा नाम खादिम है। शकील भाई को मैं 4 साल से जानता हूँ। ये मेरे पास 3 साल से जॉब कर रहे थे। इनके हाथ में हो गया था फ्रैक्चर, माशाल्लाह ऐसी क्या आँखों वाला क्या मेहनत करेगा। ये बेचारे कटर से माल पकड़ना, गाड़ी से माल आ जाए, 8-4 की शीटें उतारना हम लोग का थान का काम है। ये पेपर के ऊपर भी बेड़ी आते थे लगाने, माल उठाना, धरना। बिल्कुल ही खुददार आदमी, मेहनत करने के लिए तैयार है हर वक्त। अभी इनका हाथ फ्रैक्चर हो गया था, इसलिए मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा था कि ना काम कराऊँ। नहीं, कटर पे पूरा 10 घंटे ड्यूटी थी। ये 10 घंटे ही ड्यूटी कर रहे थे और किसी काम को भी ना नहीं था, सिवाय नमाज के टाइम पे नमाज पढ़ना और बकाया काम करना मेरे साथ। ये नहीं कि हल्का काम मुझसे करा लो या भारी, मैं थक गया। माशाल्लाह दिल से ही कर रहे थे, बहुत मेहनत से काम कर रहे थे हमारे लिए।
اور اپنے بچوں کے لیے. فریکچر کے بعد یہ بس پھر میں نے ان کو کام پہ نہیں رکھ پایا. پہلا فریکچر ہوا تھا ان کا ہاتھ کا نا, تو جب تو یہ کر رہے تھے وہی روٹین کا تھا, جبکہ رات ڈلی ہوئی تھی پھر بھی یہ وزن سے وہی اٹھانا وہی کاٹنا. پھر 6 مہینے گزرے ہوں گے پھر ان کا وہی ایکسیڈنٹ ہو گیا. ماشاءاللہ بالکل ہی خوددار آدمی. بس اگر آدمی برائنڈ ہو گیا, آدمی اتنی محنت کر سکتا ہے, تو جو چلتے پھرتے آدمی ہیں وہ کریں اور نمازیں پڑھیں تو کوئی کبھی پریشانی نہ ہوگا. معذور ہوں مجبور نہیں, معذور ہوں مجبور نہیں, معذور ہوں مجبور نہیں. محتاجی نہ ہو میرے رب کسی کی, تجھ سے بندھی سب ہو امید میری. محتاجی نہ ہو میرے رب کسی کی, تجھ سے بندھی سب ہو امید میری. معذور ہوں مجبور نہیں, معذور ہوں مجبور نہیں, معذور ہوں مجبور نہیں. نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں, کرتا رہوں میں مدد دوسروں کی, پڑھتا رہوں باجماعت نماز, سستی نہ ہو دے دے توفیق ایسی. معذور ہوں مجبور نہیں, معذور ہوں مجبور نہیں, معذور ہوں مجبور نہیں, معذور ہوں مجبور نہیں, معذور ہوں مجبور نہیں. محتاجی نہ ہو میرے رب کسی کی, تجھ سے بندھی سب ہو امید میری. محتاجی نہ ہو میرے رب کسی کی, تجھ سے بندھی سب ہو امید میری. معذور ہوں مجبور نہیں, معذور ہوں مجبور نہیں, معذور ہوں مجبور نہیں. میں حبیب الرحمان شکیل بھائی کا بڑا بھائی. ماشاءاللہ شکیل بھائی بہت ذہین بندے ہیں, اپنے کام پہ خود آنا جانا, اور چھوٹے بچے ان کے 2 ماشاءاللہ, اور کسی چیز کے محتاج نہیں ہے. کام پہ آنا جانا, مدرسے فیضان مدینہ اور راہ میں خوددار ہیں, کسی آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے اور اپنی مدد خود کرتے ہیں. اور میں یہ صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ اور جیسے ان جیسے لوگ ہیں ماشاءاللہ وہ شکیل بھائی کی طرح آگے بڑھیں اور خوددار بنیں. اور جو لوگ اٹھے کٹھے ہو کے بھیک مانگتے ہیں, معذوری کا بہانہ بنا کے, اور لوگوں کو پریشان کرتے ہیں, لیکن یہ چیز شکیل بھائی میں نہیں ہے. وہ ماشاءاللہ اپنی مدد خود ہی کرتے ہیں اور اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں. اگر آپ ہمت کریں گے تو اللہ پاک آپ کی راستے بنائے گا, آسان کرے گا. جیسا کہ آپ نے پیکیج دیکھا ہے. اچھا شکیل بھائی, یہاں پر پیکیج میں آپ کے جو جہاں پر آپ کام کر رہے ہیں وہ بتا رہے تھے ایک دفعہ آپ کا بازو فریکچر ہوا, پھر دوسری مرتبہ فریکچر ہوا, پھر ایکسیڈنٹ ہوا. یہ کیا ہوا ہے, یہ کیا معاملہ تھا, کیسے ہو گیا یہ سارا؟ یہ یوں ہوا کہ کام جاب پر ہی ہم آئے ہوئے تھے. اچھا. اور مغرب کی نماز پڑھ کے ہم جب چھٹی کر کے گھر گئے. اچھا. تو گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے بس میں, اور گھر کی طرف جا رہے تھے. صحیح. تو راستے میں ٹریفک وغیرہ اکثر جام ہو جاتا ہے, گاڑیاں رک جاتی ہیں, کھڑی ہو جاتی ہیں. واللہ عالم کہ میرا بازو کس طرح گاڑی کی کھڑکی سے باہر ہوا. اچھا. اور وہ 2 گاڑیوں سے ٹکرا گیا. جیسے کہ ایک کنٹینر کھڑا ہوا تھا اور اچانک سے ہماری گاڑی چلی نا, اچھا. تو اس کنٹینر سے میرا ہاتھ یوں ٹکرایا. تو پہلے تو یوں کنٹینر سے ٹکرایا اور پیچھے اسی بس کے پلر سے یوں بیچ میں آ گیا نا. تو جس سے یہ جگہ میری بالکل یعنی ٹوٹ چکی تھی, ختم ہو چکی جو ہے جی. یہاں پر بھی لوگ کہ یہ راڈ لگے ہوئے ہیں,
اللہ अकबर, ये मुकम्मल रोड है। फिर उसके बाद मैं हॉस्पिटलाइज रहा, इलाज वगैरह हुआ। कितना अरसा हॉस्पिटल में रहे? तकरीबन 1 मंथ तो लग ही गया, 20 से 25 दिन लग गए, 1 मंथ के करीब ये हो गया। फिर उसके बाद कुछ अरसा घर में आराम किया और फिर उसी तरीके से अपने काम को कंटिन्यू कर दिया। सही। फिर लगे रहे और अल्हम्दुलिल्लाह इसी मतलब रॉड वाले हाथ से काम करते रहे। तो दूसरी मरतबा फिर कैसे हुआ हादसा? फिर दूसरी मरतबा ऐसा हुआ कि हम घर की तरफ जा रहे थे, अच्छा तो रिक्शा जो है तो वो कल्टी हो गया। अच्छा, हाँ, वो मोटरसाइकिल और रिक्शा आपस में जैसे कि टकराए, तो रिक्शा जो तो वो यूँ कल्टी हुआ मेरी तरफ ही, तो मेरी ये जगह की हड्डी टूट गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, फिर इसका इलाज वगैरह होता हो रहा। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक आफ़ियत फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, हम अल्लाह पाक से आफ़ियत का ही सवाल करते हैं कि अल्लाह पाक हम पर रहमत की नज़र फरमाए, आफ़ियत फरमाए। हुज़ूर, ये जिस तरह अभी शकील भाई बता रहे हैं, आजमाइश और एक तो माजूरी, फिर बाजू का टूटना, 2 मरतबा फ्रैक्चर हो जाना, इस पर आप क्या फरमाते हैं कि हमारी कैफियत क्या होनी चाहिए? जो अल्लाह ना करे कभी आजमाइश आ जाती है, वो अफराद बिलखुसूस कि जो सही सालिम भी हैं, थोड़ी सी आजमाइश पर एक बहुत बड़ा हवा बना देंगे, वावेला करेंगे, लोगों को बताना शुरू कर देंगे। और माज़अल्लाह बसाओ का तो यूँ भी होता है कि अल्लाह की ज़ात पर माज़अल्लाह कुछ शिकवा शिकायत करना शुरू हो जाते हैं। ये सैयद साहब आपकी बात बहुत बजा है कि हम बिल्कुल सही सालिम हैं, और इनकी बातें सुन के मैं अगर दिल की बात करूं तो ये है कि मुझे इनसे बहुत मोटिवेशन हासिल हो रही है कि अल्लाह ने हमें बिल्कुल तंदुरुस्त रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, किसी के मोहताज नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, देख भी सकते हैं, ख़ुद अपने सहारे चल भी सकते हैं। अल्लाह ने किसी मूजी मर्ज़ में मुबतला भी नहीं किया हुआ, लेकिन अगर थोड़ी सी आजमाइश आ जाए तो हमें सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए कि हदीस में इरशाद फरमाया कि मुसलमान तो फ़ायदे में ही है। अच्छा, नेमत मिलती है तो शुक्र करके सवाब ले लेता है, सुभान अल्लाह, अगर आजमाइश आती है तो सब्र करके सवाब ले लेता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। मुसलमान का तो मामला आफियत ही आफियत है। तो इसलिए आजमाइश तो चली जाती है, लेकिन अगर आजमाइश के वक्त हम बेसब्री करके उस सवाब को अपने से दूर कर दें और हासिल ना कर सकें, तो ये हमारे लिए भी ये आजमाइश होगी कि हम अल्लाह की बारगाह से जहाँ इतनी नेमतें मिलती हैं, उन नेमतों की तरफ तवज्जो किए बगैर एक आजमाइश को देख के, एक ऐसी मुसीबत को देख के नाशुक्री की हालत में आ जाते हैं। हमें इन लोगों से, इन इस्लामी भाइयों से ये सीखना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा हमें करते ही रहना चाहिए। मैं आखिर में, जो कि हमारे इस प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम की तरफ है, मुख्तसर सा मैं आपसे गुजारिश करूँगा, जो हमारा शुरू में मौजू भी रहा, औलाद नेमत है। तो मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि आप मदनी चैनल के नाज़रीन को ये बताएं कि औलाद, क्या ये दुनियावी एतबार से और उखरवी एतबार से हमारे लिए फ़ायदा मंद साबित हो सकती है या नहीं? यानी आखिरत के एतबार से हम इनको देख लें एक, फिर वो औलाद की जो माजूर होती है, क्या इनकी खिदमत करके, इनके साथ हुस्न सलूक करके, ऐसे अफराद के साथ भलाई करके, क्या इनके वालिदैन को कोई जज़ा मिलेगी? औलाद बेशक अल्लाह की नेमत है। बेशक हम चाहें तो इसी औलाद को अपने लिए फ़ायदा मंद भी साबित कर सकते हैं। सही। अगर चाहें तो इनको बिल्कुल छोड़ दें और यही औलाद हमारे लिए बाइस ज़हमत भी बन सकती है। अल्लाह की पनाह। जब बचपन है तो बचपन ही से, बल्कि आला हज़रत ने तो ये फरमाया है कि औलाद के हुकूक अभी ज़ौजैन इस रिश्ते से मुंसलिक नहीं होते, पहले ही हुकूक शुरू हो जाते हैं। अगर हम बिल्कुल शरई तरीक़ों से और अहकामात शरिया को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम देखते चले जाएं, तो हम एक अच्छे अंदाज से अपनी औलाद की तरबियत भी कर सकते हैं। सही। और ये औलाद जिसकी हमने अच्छी तरबियत की है, अभी तो जब वालिदैन जवान होते हैं, वालिद साहब जवान हैं, सेहतमंद हैं, ख़ुद कमा रहे हैं, किसी के मोहताज नहीं हैं, इसी तरह वालिदा ख़ुद चल रही हैं, सेहत सलामती के साथ ज़िंदगी गुजार रही हैं, इस टाइम तो फ़ील नहीं होता। लेकिन
وہ وقت جس کا قرآن نے ذکر فرمایا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ والدین کو خدمت کی اور اپنے ساتھ اولاد کی شفقت کی حاجت بڑھاپے میں ہوتی ہے۔ اگر بچپن جوانی صحیح طریقے سے ہم ان کے ساتھ گزاریں اور بچپن ہی سے شرعی احکام کے مطابق ان کی تربیت کریں گے، یہی اولاد بڑھاپے میں بہترین طریقے سے والدین کا سہارا بن سکتی ہے۔ اگر ہم ان کی تربیت اچھی کر دیتے ہیں تو یہی بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، اولڈ ہاؤس میں نہیں ڈالیں گے، بلکہ یہ آپ کی خدمت کر کے اپنے لیے فخر محسوس کریں گے اور اپنی جنت کی راہیں یہ ہموار کریں گے اگر ہم اپنی اولادوں کی آج ہم ان کی تربیت کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے تو یوں کہیں کہ والدین فائدے میں، اخروی اعتبار سے حضور کیا فرماتے ہیں؟ اور بالخصوص جو میرا سوال تھا معذور افراد کی خدمت کر کے، جو ایسی اولاد ہو کہ جو معذور ہو، ان کی خدمت کر کے کیا فائدہ ہمیں ملے گا؟ اخروی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے میں یہاں 2 حدیث مبارک سنانا چاہتا ہوں۔ جی جی ایک حدیث مسلم شریف میں ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے اعمال رک جاتے ہیں، منقطع ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ 3 چیزیں کر کے چلا جائے تو ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ ویسے بندہ تو دنیا سے چلا گیا، اب تو نیکی بدی تو کر نہیں سکتا، لیکن اعمال کا سلسلہ، ثواب کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے۔ جی کیسے؟ نمبر 1 چیز ارشاد فرمائی صدقۃ جاریہ، واہ سبحان کوئی اللہ، ایسا کام کر دیا کہ جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو، جیسے پانی کے لیے اہتمام کر دیا، صحیح، دعوت اسلامی کا شعبہ ہے، FGRF تھر پارکر وغیرہ میں پانی کا اہتمام کرتے ہیں، اس طرح کے کوئی انتظامات کر دیے۔ اب یہ تو دنیا سے چلا گیا، لیکن جو اس کا پیسہ مسلمانوں کی بھلائی کے لیے لگا، مسجد میں لگا، مدرسے میں لگا، تو یہ اس کے لیے ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا جب تک قیامت نہیں آتی، یہ اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ صحیح، یعنی جب تک مسلمان اس چیز سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے تو اسے ثواب ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ دوسری چیز ارشاد فرمائی او علم ينتفع به، یا ایسا علمی کام کیا کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں، خود عالم تھا تو اوروں کو عالم بنا دیا، یا والدین ہیں تو اپنی اولاد کو عالم بنا دیا۔ صحیح، سیدی امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ ہر گھر میں ایک عالم اور ایک عالمہ ہونے چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تو اس حدیث کے پیش نظر ہم اس فرمان کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خوبصورت فرمان ہے، اس کے فیضان سے امیر اہل سنت نے جو بات ارشاد فرمائی۔ تیسری بات ارشاد فرمائی او ولد صالح یدعو لہو، یا دنیا سے گیا تو نیک اولاد چھوڑ کے چلا گیا۔ کیا بات ہے، صحیح، یہاں مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ حدیث میں ہے نیک اولاد چھوڑ کے گیا جو اس کے لیے دعا کرتی رہی۔ فرمایا اگر دعا باقاعدگی سے نہ بھی کرے، نیک ہوگی تو ظاہرا نماز تو پڑھے گی، جب نماز پڑھے گی تو وہاں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ الفاظ پڑھے گی تو والدین کے لیے دعا ہوتی رہے گی اور ان کے لیے قبر میں، کل قیامت میں ذریعہ نجات اور نجات کا سامان ہوتا رہے گا۔ کیا بات ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بڑی پیاری روایت ہم نے سنی ہے کہ جو دنیا سے افراد چلے جائیں لیکن وہ 3 کام کر کے چلے جائیں تو قبر میں بھی ان کے ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اللہ پاک ہماری بھی بے حساب مغفرت فرمائے۔ میں آخر میں شکیل بھائی کی طرف آؤں گا۔ شکیل بھائی، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ مدنی چینل کے ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اللہ نہ کرے اگر کسی کے یہاں اس طرح کا معذور بچہ یا بچی ہو تو اس کا دل کھول کے اس کے ساتھ کوآپریٹ کریں، صحیح، اور اپنی محنت اور اپنا جو ہنر ہے اسے نکھارنے کے لیے اسے مواقع فراہم کریں۔ واہ، انہیں روکے نہ، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ معذور ہے، یہ کہیں گر جائے گا، اس کو چوٹ لگ جائے گی، یہ کچھ نہیں کر سکتا، اس کا کچھ نہیں ہے، یہ نہ سوچے۔
وہ یہ سوچے کہ یہی بچہ ہے اور یہی بچہ سب کچھ کر سکتا ہے، جو کام میں نہیں کر سکتا وہ یہ بچہ کر سکتا ہے. ماشاءاللہ، یعنی حوصلہ افزائی کریں. جی جی بے شک. کیا بات ہے. جیسے ان کی حوصلہ افزائی کریں گے وہ آگے بڑھیں گے، اور آگے جیسے وہ اپنی زندگی گزاریں گے اور وہ اپنے والدین کو دعائیں بھی دیں گے اور ان کے لیے خود بھی سہولت ہوگی. کیا بات ہے. یعنی اگر آج مدنی چینل کے ناظرین والدین اپنے معذور بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، انشاءاللہ یہ خود اپنی زندگی گزارنے والے بن جائیں گے. راحت کا سامان ان کے لیے بھی ہوگا اور آپ کے لیے بھی ہوگا. آخر میں ہمارے شعبے کا ایک تعارف ہوتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. آنکھیں اللہ پاک کی ایک عظیم نعمت ہیں، مگر جن کے پاس یہ نعمت نہیں اس کی قدر وہی بتا سکتے ہیں. آنکھیں ہیں تو اللہ پاک کے پاک کلام قرآن پاک کی تلاوت کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، مگر ہمارے معاشرے کا ایک ایسا طبقہ جو آنکھوں سے محروم ہے، ان کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کو کرنا بنایا ہے آسان عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے شعبہ اسپیشل پرسنز نے. جی ہاں، دعوت اسلامی کے شعبہ اسپیشل پرسنز کے تحت آسان ترجمہ قرآن، کنز العرفان ماں حاشیہ افہام القرآن نابینا افراد کے لیے اب بریل لینگویج میں بھی، جس کا پہلا پارہ جاری کر دیا گیا ہے، جس کے سبب نابینا افراد بھی قرآن پاک بآسانی ماں ترجمہ حاشیہ پڑھ سکیں گے. اگر آپ کے کوئی قریبی عزیز یا دور کے رشتہ دار یا پھر دوست آنکھوں سے محروم ہیں تو ان کے لیے ابھی بریل لینگویج میں موجود پہلے پارے کو حاصل کرنے کے لیے اس نمبر پر رابطہ فرمائیں 031355303085. جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے شعبے کا تعارف بھی دیکھا، ہمارا پروگرام بھی دیکھا. ماشاءاللہ 2 مہمان ہمارے ساتھ تھے، بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں دونوں مہمانوں کا. نقیب بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، شکیل بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. نیکسٹ پروگرام کے لیے ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محتاجی نہ ہو میرے رب کسی کی، تجھ سے بندھی سب غم